बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तावील। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मीरास कोर्स का हमारा ये आज 7वां सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सबक को भी हमारे लिए आसान बनाए और सही तरीके से सीखने सिखाने, एक दूसरे को समझाने और दीगर अफराद तक इसे पहुँचाने और फिर अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का कोई हक़ हमारे ऊपर बनता है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस हमारे माशरे में ख़वातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता, मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से उनसे माफ़ कराया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें ख़वातीन को, चाहे वो बेटी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, वालिदा की सूरत में हो, हर सूरत में हो, उनका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनका हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी तक जो हमने असबाक पढ़े थे, तो उनमें तकरीबन फ़िक़्ह से मुतालिक जो इल्म मीरास के मबाहिस थे उनको हमने पढ़ा है। अब जो है रियाज़ी से मुतालिक जो इल्म मीरास के मबाहिस हैं उनको पढ़ेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इल्म मीरास दो चीज़ों के मजमुए का नाम है। फ़िक़्ह से मुतालिक कुछ मसाइल है और रियाज़ी से मुतालिक कुछ मसाइल है इसमें। तो फ़िक़्ह से मुतालिक जो मसाइल थे वो आपको बता दिए, समझा दिए मिसालों के साथ। अब जो है रियाज़ी से मुतालिक जो मसाइल हैं इनका आगाज़ करेंगे। ये भी इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसको हल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। जिस तरह रियाज़ी के मुख्तलिफ़ फार्मूले होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक सवाल को हल किया जा सकता है, तो इस तरह इसके भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। लेकिन हम जो है सिराजी में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने जो तरीक़ा अपनाया है उस तरीक़े को लेके चलेंगे। उसी तरीक़े के मुताबिक हम इन मसाइल को इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इल्म मीरास को 4 हिस्सों में हमने तक़सीम किया है। खुलासतुल मीरास और मारिफतुल वरासा, इन 2 मबाहिस को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी बहस जो है तौसीलुल हुकूक़ इला मुस्तहिक़ीहिम, तौसीलुल हुकूक़ इला मुस्तहिक़ीहिम कि वरसा को उनका हिस्सा पहुँचाने का तरीक़ा पढ़ेंगे। क्या तरीक़ा है? यानी अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि ज़वील फ़ुरूज़ के 12 अफराद है, हर एक के हिस्से, किसी का निस्फ़ था, किसी का सुदुस था, किसी का रुबुअ था, किसी का सुमुन था, किसी का सुलुस था, किसी का सुलुसान। ये तो हमें मालूम हो गया। अब ये निस्फ़ उसे देना किस तरीके से है? बाप का हिस्सा अगर सुदुस है तो बाप को सुदुस देना किस तरीके से है? या इसी तरह माँ का हिस्सा अगर सुदुस है तो माँ को सुदुस देना कैसे है? अगर बेटी का हिस्सा निस्फ़ है तो ये निस्फ़ जो है बेटी को देना किस तरीके से है? क्या तरीका है इसके लिए? तो आज जो हमारा सबक हम पढ़ेंगे, इसमें इंशाअल्लाह इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये तौसीरुल हुकूक़ इला मुस्तहिक़ीहिम में तकरीबन 10 मबाहिस पे गुफ्तगू होगी। ये मुख्तलिफ़ मबाहिस है, बाज़ के साथ ताल्लुक़ है लेकिन सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है। पहली जो हमारी बहस होगी वो 2 अददों के दरमियान निस्बत क्या है। पहली बहस जो आज हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि 2 अदद है, 1 और 2 है, या इसी तरह 5 और 3 है, या 5 और 6 है, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या निस्बत है, 2 अददों के दरमियान निस्बत। इसी तरह मसला बनाने का तरीका, 2 मसला बनाने का तरीका, ये बहुत अहम मबाहिस है। ये दोनों 2 अददों के दरमियान निस्बत और मसला बनाने का तरीका, अगर ये आपको आ जाएगा तो इंशाअल्लाह मसाइल हल करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।
پھر تیسرے نمبر پہ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، بس ایک فارمولہ ہے، وہ آپ نے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اسی طرح فیصد نکالنے کا طریقہ، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میں سے اکثر کو آتا ہوگا، بس یہاں پہ میراث میں کس طریقے سے فیصد نکالنا ہے، یہ فارمولہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی طرح تصحیح کے اصول ہم پڑھیں گے، یہ 7 اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر رد کے اصول ہم پڑھیں گے، 4 اصول ہے۔ مناسخہ جو ہے، یہ مناسخہ اصل میں یہ شروع میں جتنے ہم نے مباحث پڑھے ہیں پہلے 6، ان سب کا گویا کہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ایک مشق ہے، ٹھیک ہے۔ اور تخارج دستبرداری، یہ ایک بحث ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی وارث جو ہے دستبرداری کرے تو کیا معتبر ہے، یعنی اس طرح دین محیط بھی فقہ سے متعلق ایک بحث ہے کہ اگر مقروض وغیرہ ہو تو اس کے کیا احوال وغیرہ ہے۔ مقاسمۃ الجد، یہ بھی ایک بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے 2 عددوں کے درمیان نسبت۔ پہلا سبق ہمارا کیا ہے آج کا؟ 2 عددوں کے درمیان نسبت۔ 2 اعداد ہیں، ان کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 4 قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ 2 اعداد کے درمیان کتنی قسمیں، کتنی طرح نسبتیں ہو سکتی ہے؟ 4 قسم کی۔ نمبر 1، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ ذرا مشکل ہوں گے، تماثل عربی کے الفاظ ہے، تماثل۔ نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق، نمبر 4 تباین۔ تماثل، تداخل اور توافق اور تباین، یہ عربی کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوں گے۔ تماثل سے مراد مساوی، تماثل سے مراد ہم مثل مساوی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہو، دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہو، جیسے 2 اور 2، یہ 2 ایک عدد ہے، 2 یہ دوسرا عدد ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہے، برابر ہے، ایک دوسرے کے ایکول ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تماثل۔ اس طرح کے 2 عدد ہمارے پاس آ جائے کہ جو ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو، ایکول ہو، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تماثل کہتے ہیں، مساوی کہتے ہیں۔ آگے جب ہم مسائل حل کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں عددوں کے درمیان یا ان دونوں اعداد کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، تماثل کی نسبت ہے، تو ان دونوں عددوں کے درمیان کیا ہے؟ برابری ہے، تو یہ تماثل کی نسبت ہے۔ اسی طرح 4 4 ہے، 5 5 ہے، 8 8 ہے، 7 7 ہے، 10 10 ہے، یہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مساوی ہے، برابر ہے، تو ان دونوں عددوں کے درمیان کیا نسبت کہلائے گی؟ تماثل کی۔ دوسری نسبت ہے تداخل۔ تداخل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو سکتا ہو، ایک بڑا عدد ہوگا، ایک چھوٹا عدد ہوگا، ایک بڑا عدد اور ایک چھوٹا عدد، بڑا جو عدد ہے چھوٹے پہ پورا تقسیم ہو سکتا ہو، چھوٹے پر پورا تقسیم ہو سکتا ہو، جیسے 2 ہے اور 4 ہے، ان میں بڑا عدد کون سا ہے؟ 4، 4 جو ہے بڑا عدد ہے اور 2 جو ہے چھوٹا عدد ہے۔ اب یہ 4 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، 4 کو جب 2 حصوں میں کریں 2 2 آ جائیں گے۔ اسی طرح 8 اور 2 کی نسبت، اب 8 بڑا عدد ہے، 2 چھوٹا عدد ہے، اور یہ بڑا عدد 8 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا عدد جو ہے چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، تداخل کی نسبت ہے۔ اب تیسری قسم ہے توافق۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توافق۔ یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ دونوں عدد جو ہے ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہوں، دونوں عدد ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، بلکہ تیسرے عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہو، مکمل تقسیم ہو سکتے ہو، آپس میں ایک دوسرے پہ پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک تیسرا عدد ہے جس پہ وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6 ہے، 4 ایک عدد ہے، 6 دوسرا عدد ہے، اب یہ دونوں 6 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اشاریہ آ جائے گا، اسی طرح 4 بھی 6 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک تیسرا عدد ہے، دونوں کے درمیان ایک تیسرا عدد ہے، کیا ہے؟ ایک تیسرا عدد ہے۔ اب یہ 4 جو ہے
یہ 2 پہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 4 دونی 4، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 6 جو ہے یہ 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہے، 6 تیا 2 تیا 6، ٹھیک ہے، یا 6 کو 2 پہ جب تقسیم کریں گے 3 جواب آئے گا۔ تو توافق کی مثال کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کہ 2 اعداد ہو، ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہو، ایک دوسرے پہ پورے تقسیم نہ ہو سکتے ہو، لیکن تیسری عادت پہ وہ دونوں مکمل طور پہ تقسیم ہو سکتے ہوں، تو انہیں توافق کہا جاتا ہے، توافق، ٹھیک ہے۔ چوتھی نسبت جو ہے جسے تباین کہتے ہیں، کہ دونوں عادت کسی پر بھی تقسیم نہ ہو سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ کسی تیسری عادت پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، تو ان کو تباین کہتے ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ضد ہے، جیسے 3 اور 5 ہے۔ اب یہ 3 اور 5 آپس میں بھی ایک دوسرے پہ پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، اور کوئی تیسرا عادت بھی نہیں ہے کہ اس تیسری عادت پہ دونوں برابر تقسیم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 عددوں کے درمیان 4 قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہے، تماثل کی نسبت ہو سکتی ہے، تداخل کی ہو سکتی ہے، توافق کی ہو سکتی ہے، اور تباین کی ہو سکتی ہے۔ تماثل کا آپ کو بتا دیا کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مساوی ہو، برابر ہو، جیسے 2 اور 2 یہ دونوں آپس میں بالکل برابر ہے، مساوی ہے۔ تداخل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہو۔ اچھا، یہ تعریف کرنے میں مختلف تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہے، یہ تعریف کرنے میں مختلف تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ تقسیم ہو سکتا ہو، اسی طرح دوسری تعبیر یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ لیتا ہو۔ مختلف تعبیرات اختیار کی ہے، تو مجھے جو آسان اور عام فہم لگی وہ تعبیر میں نے اختیار کی کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ تقسیم ہو سکتا ہو۔ اب دیکھیں 2 ایک عدد ہے، 4 دوسرا بڑا عدد ہے، 4 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ توافق کا بتایا کہ دونوں عدد ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسری عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، تیسری عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6 یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرا عدد ہے اور وہ 2 ہے، اس پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، اس پہ یہ دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ تقسیم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 تباین، کہ دونوں عدد کسی پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پہ، نہ تیسرے عدد پہ، جیسے 3 اور 5، جیسے 3 اور 5، تو یہ 4 نسبتیں ہو گئی اعداد کے درمیان۔ اب ایک اور لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت سمجھ لیں، وفق، وفق، ٹھیک ہے۔ یہ وفق کی ہمیں تداخل میں بھی ضرورت پیش آئے گی اور توافق میں بھی ضرورت پیش آئے گی، تداخل میں بھی وفق کی ضرورت پیش آئے گی اور توافق میں بھی۔ تو یہاں پہ دونوں اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تداخل کی صورت میں حاصل تقسیم کو وفق کہتے ہیں۔ تداخل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بڑا عدد چھوٹے پہ پورا تقسیم ہو سکتا ہو، تو تقسیم ہونے کے بعد جو جواب آئے وہ وفق کہلائے گا اس عدد کو۔ 4 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 2 بچ جائے گا، تو گویا کہ 2 وفق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہے، 8 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 4 حاصل تقسیم آتا ہے، 4 جواب آتا ہے، تو یہ 4 جو ہے 8 کا وفق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تداخل کی صورت میں تھی، اور توافق کی صورت میں تیسری عادت پہ تقسیم کرنے کی صورت میں جو جواب آئے وہ اس عادت کا وفق کہلائے گا، وہ اس عادت کا کیا کہلائے گا؟ وفق کہلائے گا۔ جیسے یہاں پہ یہ مثال آپ دیکھیں، توافق میں 4 اور 6 2 عادات تھے، اب تیسرا عدد یہاں پہ کیا تھا؟ 2 تھا۔ اب یہ 4 2 پہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ حاصل تقسیم کیا آتا ہے؟ 2 آتا ہے، تو 2 جو ہے 4 کا وفق ہے، 2 جو ہے 4 کا وفق ہے۔ اسی طرح 6 کو 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب 3 آتا ہے، تو 3 جو ہے یہ 6 کا وفق ہے۔ خلاصہ یہ کہ حاصل تقسیم یعنی تقسیم کے بعد جو جواب آئے وہ اس عدد کا وفق کہلائے گا، چاہے تداخل کی صورت میں ہو یا توافق کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب اسی کو عربی میں تعبیر کیا گیا ہے، المبحث الثالث في توصيل الحقوق إلى مستحقيهم
تیسری بحث جو ہے علم میراث کورس میں ہماری کہ حقوق کو حصوں کو پہنچانا ہے ان کے مستحقین کی طرف. تو اس میں پہلی بحث جو ہے 10 مباحث ہے. پہلی بحث جو ہے النسبہ بین العددین، دو عددوں کے درمیان نسبت ہے. نمبر 1 تماثل العددین، دو اعداد کا ایک دوسرے کے متماثل ہونا، برابر ہونا. جیسے کون احدہما مساویا للآخر، یعنی ایک عدد کا دوسرے عدد کے مساوی ہونا. نمبر 2 تداخل العددین، دو اعداد کا آپس میں تداخل کا ہونا. ینقسم الاکثر علی الاقل بلا کسر، کہ اکثر جو ہے یعنی بڑا عدد جو ہے وہ اقل پہ چھوٹی عدد پہ تقسیم ہوتا ہو بلا کسر، بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی اشاریہ کے، یعنی مکمل طور پہ تقسیم ہوتا ہو. توافق العددین ان ينقسم على عدد ثالث، کہ وہ دونوں اعداد تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہو. نمبر 4 تباین العددین، تباین العددین الا ينقسم احد العددین على الاخر الا بالکسر، کہ دونوں اعداد میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتا مگر کسر کے ساتھ. کسر کے ساتھ تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی درمیان میں اشاریہ آ جائے گا. 5 کو جب ہم 3 پہ تقسیم کریں گے تو مکمل طور پہ تقسیم نہیں ہوگا، تقسیم تو ہو جائے گا لیکن اشاریہ آ جائے گا جواب میں. اور علم میراث میں اشاریہ کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اشاریہ آ جائے یا کسر آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دو اعداد کے درمیان جو نسبت تھی وہ آپ کو بتائی گئی ہے. اب دوسرا اہم سبق جو ہمارا ہے وہ مسئلہ بنانے کا طریقہ. مسئلہ بنانے کا طریقہ انتہائی آسان اور توجہ طلب سبق ہے. انتہائی آسان بھی ہے اور توجہ طلب ہے. تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں سبق کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آگے کے اسباق میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 6 حصے ذکر فرمائے ہیں اور جن کو آسانی کے لیے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، نوع اول اور نوع ثانی. وہ 2 حصے کیا تھے؟ نوع اول اور نوع ثانی. نوع اول میں ہم نے بتایا آپ کو نصف، ربع اور ثمن، نصف، ربع اور ثمن. اور نوع ثانی میں ثلث، ثلثان، سدس. نصف سے مراد آدھا یعنی 1/2، ربع سے مراد چوتھائی یعنی 1/4. نصف یہاں پہ ایک چیز کے 2 حصے کر دیے، ایک چیز کے کیا کر دیے؟ 2 حصے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آدھا حصہ جو ہے نصف کہلائے گا. ربع کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کے 4 حصے کر دے، ایک چیز کے کیا کر دے؟ 4 حصے کر دے. تو اس میں سے جو چوتھا حصہ ہے، اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ چوتھائی کہلائے گا، 1/4، 1/4 کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کو 1/4 بھی بولتے ہیں. ثمن یعنی 8واں حصہ، یعنی اسی چیز کے 8 حصے کر دیے جائے، 8 حصے کر دیے جائے، اور جو اس میں سے 8واں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ 8واں کہلائے گا، ثمن کہلائے گا. تو اب آپ ذرا غور کریں، اس میں نصف جو ہے سب سے بڑا ہے، نصف جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ ربع بڑا ہے اور ثمن جو ہے سب سے چھوٹا ہوتا ہے. ثمن کیا ہوتا ہے؟ یہ بظاہر بعض اوقات ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ثمن 8واں، اس میں 8 ہے، 8 بڑا ہوتا ہے، 2 چھوٹا ہوتا ہے. تو دیکھ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدھا 1/2، یہ 2 نہیں ہے، یہ 1/2 ہے، یعنی ایک چیز کے 2 حصے ہیں تو اس میں سے آدھا ہے. اور 1/4 یہ 4 نہیں ہے، یہ 4 حصے ہیں، اس میں سے چوتھا حصہ ہے. 1/8 سے مراد یہ 8 نہیں ہے بلکہ 8واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 8 حصے ہیں تو اس میں سے 8واں حصہ ہے. تو یہاں پہ ثمن سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، نوع اول میں ثمن سب سے چھوٹا ہے، دوسرے نمبر پہ ربع چھوٹا ہے، اور پھر سب سے بڑا جو ہے نصف ہے. نوع ثانی میں دیکھیں ثلث 1/3 کو کہتے ہیں، یعنی 1/3. ایک چیز کے 3 حصے بنا دیے، اس میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ثلث کہلائے گا، 1/3 کہلائے گا. ٹھیک ہے، ثلثان 2/3 یعنی 2/3. ایک چیز کے 3 حصے بنا لیے، اس میں جو 2 حصے ہوں گے اس کو ہم 2/3 کہیں گے، 2 حصوں کو 2/3 کہیں گے. سدس یعنی چھٹا حصہ، سدس یعنی چھٹا حصہ. تو یہاں پہ چھٹا حصہ جو ہے ایک چیز کے 6 حصے بنا لیے جائے تو اس میں سب سے چھوٹا جو ہوگا، چھٹا حصہ جو ہوگا وہ ایک حصہ چھٹا کہلائے گا. یہ دیکھ، اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے چھوٹا کیا ہے؟
सुदुस है, फिर सुलुस है, और फिर उसके बाद सुलुसान सबसे बड़ा है। ठीक है, ये छोटा बड़ा होना ये याद करना जरूरी है, क्योंकि आगे हमें मसाइल में जरूरत पेश आएगी। तो ये 6 हिस्से हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। अब देखें, एक और बार समझेंगे कि निस्फ का मैंने आपको बताया था 1/2। अब इनमें से हर एक हिस्से का हमें मखरज मालूम होना चाहिए। ये 6 हिस्से हैं, इनमें से हर एक का मखरज हमें मालूम होना चाहिए। मखरज किसे कहते हैं इसकी वजाहत भी आ जाएगी। ये क्या है, निस्फ कैसे लिखा जाता है रियाजी की जुबान में? 1/2, 1/2। तो ये निचला जो अदद होता है, बटे के नीचे जो अदद होता है, वो इसको मखरज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि निस्फ का मखरज क्या है, तो आप बता देंगे 2 है। रुबो 1/4। अब देखें, 4 जो है बटे के नीचे है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रुबो का मखरज क्या है, तो आप फिल 4 बता देंगे 4 है। इसी तरह सुमन का माना होता है रियाजी में 1/8, तो 8 जो है ये इसका मखरज है। फौरन आपको बता देंगे कि सुमन का मखरज जो है 8 है। सुलस जो है 1/3 को कहते हैं, तो गोया कि बटे के नीचे 3 आ गया, तो सुलुस का मखरज क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह सुलुसान 2/3 को कहते हैं, तो यहाँ पे भी बटे के नीचे 3 आ गया, तो इसको सुलुसान कहेंगे। सुदुस का माना 1/6, गोया कि बटे के नीचे 6 आ गया, तो इसका मखरज 6 होगा। तो अब ये हर एक हिस्से का आपको मखरज मालूम होना चाहिए, हर एक हिस्से का मखरज मालूम होना चाहिए। ये तो बुनियादी बातें थी। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 हिस्से मुकर्रर फरमाए। दूसरा उसूल ये कि उनकी 2 किस्में, नौ अव्वल नौ सानी, और हर एक का नाम निस्फ, रुबो, सुमन। इनमें सबसे बड़ा निस्फ, फिर रुबो और फिर सुमन। इसी तरह नौ सानी जो है, इसमें सुलुस, सुलुसान, सुदुस। इसमें सबसे बड़ा सुलुसान, फिर सुलुस और फिर सुदुस। ठीक है, और हर एक का मखरज भी आपको मालूम हो गया। निस्फ का 2 मखरज है, रुबो का 4, सुमन का 8, और सुलुस का 3, सुलुसान का भी 3, और सुदुस का भी 6। मखरज मालूम करने का तरीका भी बता दिया कि बटी के नीचे जो आदद होगा वो उसका मखरज कहलाएगा। अब ये तकरीबन 3 फार्मूले हमारे सामने आएंगे। 3 फार्मूले हमारे सामने आएंगे मसला हल करते हुए। यानी जब एक मैयत को हमने लिटा दिया, अब वहां पे मुख्तलिफ सूरतें पेश आएंगी। ठीक है, मैयत जो है बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये पहला उसूल और पहला कायदा ज़ाब्ता, अगर इन 6 फुरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, यानी कोई एक तनहा आ जाए, निस्फ आ जाए अकेला, रुबो, सुमुन, सुलुस, सुलुसान, सुदुस में से कुछ ना हो, तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे। फर्ज इन हिस्सों को कहते हैं। ये फर्ज क्या कहते हैं? इन हिस्सों को। तो मसला उस हिस्से के मखरज से बनाएंगे, उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे। यानी अगर निस्फ आ गया अकेला है, तो मसला 2 से बनाया जाएगा, क्योंकि निस्फ का मखरज 2 है। अगर मसले में सिर्फ रुबो आ गया, बाकी नहीं है, मसला हमने बनाना है, तो मसला 4 से बनेगा, क्योंकि रुबो का मखरज 4 है। इसी तरह अगर मसले में सिर्फ सुमन आ गया, बकिया नहीं है, तो ऐसी सूरत में सुमन का मखरज 8 है, तो 8 से मसला बनाया जाएगा। अब ये देखिए, हर एक की मिसाल दी है। निस्फ जो है, निस्फ, एक शख्स का इंतकाल हो गया, मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसको विरासत में निस्फ हिस्सा मिलना था। क्या मिलना था? निस्फ हिस्सा। अब ये कैसे इसको मिल जाए? तो हमने मसला 2 से बना दिया, क्योंकि निस्फ का मखरज जो है 2 है। इसी तरह एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसको रुबुआ मिलना है। अब यहाँ पे रुबो का मखरज 4 है, तो हम 4 से मसला बनाएंगे, 4 से मसला बनाएंगे। सुमन का मखरज 8 है, तो 8 से मसला बनाएंगे। सुलुस का मखरज 3 है, तो 3 से मसला बनाएंगे। सुलुसान का मखरज 3 है, तो ये भी 3 से मसला बनाएंगे। और सुदुस का मखरज 6 है, तो 6 से मसला बनाएंगे। ये तो पहला कायदा, पहला फार्मूला इंतहाई आसान है। ठीक है, दूसरा मसला थोड़ा सा मुश्किल है। अगर वो अगर मुतादद आ जाए, अभी तो ये बात थी कि एक ही आ जाए, अब दूसरी बात ये बता दी कि अगर मुतादद आ जाए। अब मुतादद की भी 2 सूरतें बन सकती है। हमने नौअ अव्वल और नौअ सानी पढ़े थे। नौअ अव्वल में वो मुतादद दाखिल हो, अगर वो मुतादद एक ही के नौ से हो, तो उनमें से मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे।
یعنی اگر متعدد آ جائے، ایک نہ ہو بلکہ دو آ جائے، نصف ربع اور ثمن میں سے کوئی آ جائے، یا ثلث ثلثان سدس میں سے کوئی آ جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط نہ ہو بلکہ نوع اول والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ہو کے آ جائے، مکس ہو کے آ جائے، اسی طرح نوع ثانی والے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو کے آ جائے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسی صورت میں مسئلہ جو ہے عقل یعنی چھوٹے کے مخرج سے بنائیں گے، جو ان میں چھوٹا ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے. مثالوں سے مزید کلیئر ہو جائے گی بات. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اب ان میں سے ایک وارث کو نصف مل رہا ہے، دوسرے وارث کو ربع مل رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ نصف اور ربع یہ دونوں مکس ہو چکے، متعدد ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے ایک ہی نوع کے ہے. نصف اور ربع یہ ایک دوسرے کے ایک ہی نوع کے ہے. تو نصف اور ربع میں سے ہم نے دیکھا کہ چھوٹا جو ہے وہ ربع ہے، اور ربع کا مخرج 4 ہے، تو ہم نے مسئلہ 4 سے بنا دیا. اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں، نصف ہے اور ثمن ہے، تو یہ دونوں جو ہے ایک ہی نوع اول ہی میں سے ہے. تو ان میں سے نصف اور ثمن میں سے ثمن جو ہے یہ چھوٹا عدد ہے، تو ثمن اقل یعنی چھوٹے کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. ثمن کا مخرج 8 ہے تو 8 سے مسئلہ بنا دیا. اسی طرح ایک مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں سے کسی کو نصف ملا، کسی کو ربع ملا اور کسی کو ثمن ملا. تو اب دیکھیں ایک ہی قسم کے ایک ہی نوع میں سے نصف ربع ثمن مکس ہو کے آ چکے ہیں، تو ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ ثمن ہے، تو ثمن کا مخرج 8 ہے، تو 8 سے مسئلہ ہم نے بنا لیا. مسئلہ آگے دیکھیں، ایک شخص کے ورثہ کو ثلث اور ثلثان یہ دونوں مل رہے ہیں. اب یہ دو چونکہ نوع ثانی کے مکس ہو کے آئے ہیں، پہلی نوع کے کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کا مخرج جو ہے چھوٹے کا ثلث کا مخرج 3 ہے، تو 3 سے مسئلہ بنائیں گے. اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو ورثہ کو ثلث اور ثلثان اور سدس جو ہے یہ ملیں گے. تو اب یہ ثلث ثلثان سدس میں سے سدس جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کا مخرج 6 ہے، تو اس سے ہم مسئلہ بنائیں گے. تو یہ دوسرا قاعدہ کیا ہو گیا کہ اگر یہ حصے متعدد آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ نوع اول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے، یا نوع ثانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی جو ہے اکیلا آ جائے تو اس مسئلہ اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے، اور اگر متعدد آ جائے اور متعدد ایک ہی نوع کے ہو، یعنی نوع اول میں سے ہو یا نوع ثانی میں سے ہو، تو ان میں سے جو چھوٹا ہوگا اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. یہ دو قاعدے ہو گئے. تیسرا اور آخری قاعدہ سمجھ لیں، یہ بھی تھوڑا سا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر وہ متعدد ہو یعنی متعدد پہلے تو ہم نے پڑھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے، نوع اول والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، نوع ثانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اب بتا رہے ہیں کہ لیکن اگر پہلا نوع دوسرے نوع کے ساتھ آ جائے، یعنی پہلا نوع دوسرے نوع کے ساتھ مکس آ جائے، تو اگر پہلے نوع میں سے نصف ہو، اب اس میں پہلے نوع کو دیکھنا ہم نے، اگر پہلے نوع میں سے نصف ہو دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. یعنی پہلے نوع میں سے نصف آ جائے، دوسرے مسئلے میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ایک بندہ آ سکتا ہے، 2 یا 3، ٹھیک ہے، تو اس سے مسئلہ جو ہے 6 سے بنے گا. اب مثلا نصف اور ثلث ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک وارث کو نصف ملا، ایک کو ثلث مل گیا. نصف نوع اول میں سے ہے، ثلث نوع ثانی میں سے ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر نوع اول میں سے کوئی ایک اور نصف ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی سی بھی ہو تو مسئلہ جو ہے 6 سے بنایا جاتا ہے. نصف ثلثان ثلث نصف جو ہے یہ نوع اول میں سے ہے، ثلثان ثلث جو ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر متعدد ہوں تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے. اسی طرح نصف ثلثان سدس، ٹھیک ہے، یہ نوع اول نوع ثانی کے ساتھ مکس ہو کے آیا ہے، نوع اول میں سے نصف ہے تو مسئلہ جو ہے 6 سے بنائیں گے. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے. یہ دوسری صورت اس کی کہ اگر نوع اول ربع ہو
دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 12 سے بنائیں گے. مثلا ربع اور ثلث ہے تو ربع نوع اول میں سے، ٹھیک ہے، نوع اول میں سے ہے، اور ثلث جو ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے. تو مسئلہ جو ہے یہ 12 سے بنایا جائے گا. اسی طرح ربع ثلث ثلثان ہے، یہ بھی مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا. ربع ثلث سدس ہے، یہ بھی مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا. اب یہ صورت جیم کو دیکھیں، تیسری صورت دیکھیں. اگر سمن دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. سمن جو ہے دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ مل کے آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. ٹھیک ہے، مثلا سمن ہے ایک طرف نوع اول میں سے، اور نوع ثانی میں سے ثلث ہے تو مسئلہ 24 سے بنائیں گے. اسی طرح مسئلے میں آپ کے پاس سمن ثلث ثلثان آ جائے تو بھی مسئلہ 24 سے بنائیں گے. سمن ثلث سدس یہ آ جائے تب بھی مسئلہ 24 سے بنائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بنانے کے جو اصول ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. المبحث الثانی فی بناء مسئلہ، مبحث ثانی جو ہے مسئلہ کو بنانے کے بارے میں ہے. الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ وہی اعلیٰ قسمین، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ 6 ہے، اور اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہے. النوع الاول پہلی نوع جو ہے نصف ربع ثمن، اور نوع ثانی جو ہے ثلث ثلثان اور سدس. تو پہلا قاعدہ ان کے بارے میں یہ فإن جاءت الفروض احاد احاد فالمسألة من المخرج، اگر فروض جو ہے یہ حصے جو ہے احاد احاد اکیلے اکیلے اور تنہا آ جائے، اکیلے اکیلے اور تنہا آ جائے. اگر فروض جو ہے حصے جو ہے اکیلے اکیلے علیحدہ آ جائے فالمسألة من المخرج، تو مخرج سے ہم مسئلہ بنائیں گے. یعنی اگر نصف ہو تو 2 سے، ربع ہو تو 4 سے، ثمن ہو تو 8 سے، ثلث ہو تو 3 سے، ثلثان ہو تو 3 سے، اور اگر سدس ہو تو 6 سے. یہ اکیلا اکیلا آ جائے. وإن جاء نوع واحد بدون الخلط مع نوع آخر فالمسألة من مخرج الأقل. وإن جاء نوع واحد، کہ اگر کوئی ایک نوع آ جائے بدون الخلط مع نوع آخر، یعنی آپس میں مکس ہو کے آ جائے لیکن دوسری نوع کے ساتھ مکس ہو کے نہ آئے، فالمسألة من مخرج الأقل، تو مسئلہ بنے گا عقل کے مخرج سے، جو ان میں سے کم ہوگا، چھوٹا عدد ہوگا، اس کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا. وإن اختلط، لیکن اگر خلط ملط ہو کے آ جائے، مکس ہو کے آ جائے، فإن اختلط النصف مع بعض النوع الثاني أو كله فمن 6، تو اگر نصف جو ہے نوع ثانی کے بعض کے ساتھ آ جائے یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے. وإن اختلط الربع مع بعض الثاني أو كله فمن 12، اور اگر ربع جو ہے نوع ثانی کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے. وإن اختلط الثمن مع بعض الثاني أو كله تكون من 24، لیکن اگر ثمن جو ہے ثانی کے ساتھ، نوع ثانی کے بعض یا کل کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنایا جائے گا. مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ 24 سے بنایا جائے گا. امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس اس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہاں پہ لکھا کیا ہے پہلے اس کو ذرا پڑھ لیں پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ترکہ سہام پر پورا تقسیم ہوتا ہو تو ترکہ کو اس پر اسی طرح تقسیم کر لیں گے، اور اگر تقسیم نہ ہو رہا ہو تو سہم کو ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل نکل آئے اسے تصحیح یعنی مسئلے پہ تقسیم کر دیں گے. یہ فارمولہ ہے سہم ضرب ترکہ تقسیم تصحیح ایکول ٹو حصہ. یہ ترکے سے مراد حصہ، وارث کا حصہ جو ہے وہ نکل آ جائے گا. ٹھیک ہے، وارث کا حصہ.
اب یہ جو الفاظ کچھ نئے ہوں گے آپ کے لیے، مسئلہ یا تصحیح، مسئلہ یا تصحیح، یہاں پہ جو اوپر مسئلہ لکھا جاتا ہے اس کو مسئلہ بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میت ہے، یہاں پہ میت کو لٹھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ ورثہ کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہاں پہ ان کو رؤوس کہتے ہیں، ورثہ کو کیا کہتے ہیں؟ رؤوس کہتے ہیں. ورثہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤوس کہا جاتا ہے. عددی رؤوس، عددی رؤوس سے مراد رؤوس کی تعداد کیا ہے، افراد کی تعداد کیا ہے. ورثہ کو رؤوس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان کے جو حصے ہوتے ہیں مثلا نصف، سدس یا پلس عصبہ، ان کو سہام کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سہام. یہ سہام کی جمع ہے. نصف جو ہے بنت کا سہم ہے، ٹھیک ہے. سدس جو ہے یہ باپ کا سہم ہے، ٹھیک ہے. اور ترکہ کو یہاں اوپر لکھا جاتا ہے، ترکہ کو یہاں پہ اوپر لکھا جاتا ہے جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے. اب مثلا اسی مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں، اسی مسئلے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے. اب یہ اس کی ایک بیٹی موجود ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک بیٹی موجود ہے، اور اس کا باپ موجود ہے. اب مسئلہ حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، احوال آپ کو یاد ہوں گے، یاد کیے ہوں گے. اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹی موجود ہے، باپ موجود ہے، تو فی الفور آپ بیٹی کے احوال پڑھیں. بیٹی کے 3 احوال پڑھیں کہ اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہوں تو اسے ثلثان ملتے ہیں، اور اگر بیٹا ہو ساتھ میں تو وہ عصبہ بنتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں نہ بیٹا ہے ساتھ میں اور نہ 2 ہے بلکہ 1 ہے، تو یہاں پہ ان کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اس لیے ہم نے نصف کیا کر دیا؟ یہ لکھ لیا. یہ نصف یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ لکھ لیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح باپ جو ہے، باپ کے احوال ہم نے 3 پڑھے تھے کہ اگر مذکر اولاد آ جائے یا مذکر اور مؤنث دونوں آ جائے تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے. لیکن اگر صرف مؤنث اولاد آ جائے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی باپ بنے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو عصبہ بنے گا. تو اب جو ہم نے صورت دیکھی تو یہاں پہ میت کی مؤنث اولاد موجود ہے، اس لیے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی بنے گا. یہاں تک تو ہم کرتے آ رہے ہیں، حل کرتے رہے. اب یہ جو پورشن ہوتا ہے، یہ جو پورشن ہوتا ہے اس کو رؤوس کہا جاتا ہے. یہ ورثہ جہاں پہ لکھے ہوتے ہیں نا، یہ والا، یہ جو لائن میں کھینچ رہا ہوں یہاں پہ ورثہ لکھے جاتے ہیں، ان کو رؤوس کہا جاتا ہے. عددی رؤوس، ورثہ کی تعداد وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ان کا جو یہ نیچے حصہ ہوتا ہے، نیچے حصہ لکھا جاتا ہے، اس کو سہم بھی بولتے ہیں، سہام بھی بولتے ہیں. سہام جمع ہے، سہم جو ہے وہ کیا ہے؟ حصہ ہے. اب یہ نصف جو یہ عربی میں ہم نے لکھا، اور آگے اب مسئلہ بنانے کا طریقہ، مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ابھی جو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ مسئلہ، یہ پورا جس کو ہم کیا کہیں گے، یہ پورا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس. یہ پورا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ کے ہمارے پاس ایک نصف آ گیا اور ایک سدس ہے. عصبہ کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، عصبہ کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں. نصف آ گیا اور سدس آ گیا، ٹھیک ہے. نصف جو ہے یہ نوع اول میں سے ہے، اور سدس جو ہے نوع ثانی میں سے ہے. آج ہی ہم نے اصول پڑھے کہ اگر نوع اول میں سے نصف آ جائے اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی ہو، چاہے سدس ہو، ثلث ہو، ثلثان ہو، سب ہو، تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 6 سے. یہاں پہ ہم نے مسئلہ بنا لیا. یہ اوپر والے کو یہ مسئلہ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو تصحیح بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مسئلہ ہم نے کس سے بنا لیا؟ 6 سے بنا لیا. مسئلہ ہم نے 6 سے بنا لیا، ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہاں پہ لکھا، ٹھیک ہے. اب یہ نصف جو ہے، نصف کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ 1/2. اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ 1/2. اور اسی طرح یہ جو 6 ہے یہ ہم نے اس طرح لکھ لیا ساتھ میں، 1/2 ضرب 6. تو اب یہ کیا ہوگا؟ 6 جب 6 ایکم 6 تو یہ بن جائے گا 6/2، 6/2، ٹھیک ہے. جن کو ریاضی آتی ہے ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اب 6 کو جب 2 پہ تقسیم کریں گے، 2 ایکم 2 اور 6 تیا، یہ 2 تیا 6، ٹھیک ہے. تو یہ 6 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو 6 کا نصف کیا ہے؟ وہ 3 ہے، ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح
6 का सुदुस जो है ये कैसे मालूम करेंगे? सुदुस का माना क्या होता है? 1/6, 1/6, और ये 6 ऊपर मौजूद है मसला। अब ये 6 को 6 के साथ ज़र्ब दे दिया, तकसीम कर दिया 6 को 6 पर, तो क्या जवाब आएगा? 1। 1 को 1 के साथ ज़र्ब दे दिया तो 1 ही हो गया, तो गोया छठा हिस्सा क्या हो गया? 1 ही है। 6 का छठा हिस्सा क्या है? 1 है। अब देखिए 1 और 4 कितने बनते हैं? 1 और 4 को जब हम जमा करते हैं तो क्या बनेंगे? 4। अब देखें ज़वील फुरूज को 4 मिले हैं। अब हमने 6 हिस्से बनाए थे, अब 2 हिस्से बाकी बच गए। 2 हिस्से क्या बच गए? बाकी बच गए। तो हमने पढ़ा था, हमने बताया था कि जब ज़वील फुरूज को हिस्सा दिया जाए, हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो आसबा को मिलता है। तो यहाँ पे ज़वील फुरूज बिन्त को भी आधा हिस्सा दे दिया 6 में से, और इस तरह बाप को भी छठा हिस्सा दे दिया। दोनों जो है वो 4 हो गए, 2 बाकी बच गए। अब बाप चूंकि आसबा भी है, बाप क्या है? आसबा भी है, तो आसबा होने की हैसियत से, आसबा होने की हैसियत से जो ज़वील फुरूज से माल बाकी बच गया था वो 2, वो भी बाप को दे दिया। ठीक है, तो बाप को 1 जो है ये सुदुस होने की वजह से मिला, ज़वील फुरूज होने की वजह से मिला, और ये 2 जो है आसबा होने की हैसियत से मिला। तो गोया कि बाप का भी कुल हिस्सा कितना हो गया? 3 हो गया। बाप का भी कुल हिस्सा कितना हो गया? 3 हो गया। ये तो नॉर्मल मसला हल करने का तरीका था, नॉर्मल मसला हल करने का तरीका। अब जो है ये जो शख्स का इंतकाल हुआ था, इसने 100 रुपए छोड़े थे, इसके बाद 100 रुपए थे, इंतकाल हो गया। अब हमने तरक्का मालूम करना है कि 100 रुपए में से बिन का जो निस्फ है ये कैसे मालूम होगा, और बाप का जो 3 हिस्से हैं ये कैसे मालूम होगा। ठीक है, किस तरीके से? इसका तरीका बता दिया कि सहम को ज़र्ब देंगे तरक्का में और तकसीम करेंगे तस्हीह पर, तो हिस्सा आ जाएगा। अब ये देखें बिंत का हिस्सा कितना था? 3 था। ये सहम है बिंत का। ठीक है, ये हमने ज़र्ब दे दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ज़र्ब दे दिया। तरक्की में तरक्का कितना है? 100 है। 100 में हमने ज़र्ब दे दिया। 3 को जब 100 में ज़र्ब देते तो 300 बनते हैं, और फिर 300 को तकसीम कर दिया 6 पर, 6 पे तकसीम कर दिया, तो अब कितना, क्या जवाब आ गया? 50। गोया कि ये 50 जो है ये बिंत का हिस्सा है, 50 बिंत का हिस्सा है। इसी तरह बाप का भी चूंकि 3 वो था, तो इसको भी जब तकसीम करेंगे तो 50 आएगा। गोया कि 100 में से 50 50 जो है ये हर एक को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका मालूम करने का भी तरीका मालूम हो गया होगा। तरीका मालूम करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ ना भी आई हो तो परेशान नहीं होना, आगे हमारा काम ही यही मसाइल हल करना होगा। आगे हमारा काम ही यही है, मसाइल हल करना है। मसाइल को हमने क्या करना है? हल करना है। कोई मुश्किल नहीं है, आगे इंशाल्लाह समझ आएगी। इसी को अरबी में ताबीर किया है अल-मबहसु सालिसु फी तरीका। तीसरी बहस जो है तरका के बारे में है। इन कसमत तरकत अला सियाम फबिहा, अगर तरका सिहाम पे, हिस्सों पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व इल्ला, लेकिन अगर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, फजरिब सहम, सहम को आपने ज़र्ब देना है। जो बिंट के नीचे लिखा होता है या बाप के नीचे जो लिखा होता था उसको हमने ज़र्ब देना है आलत तरकती, तरके में। तुम मकसिम मा बलगा, जो हासिल आ जाए उसको तकसीम करना है अलत तस्हीह, तस्हीह पर, तो ये उसका हिस्सा निकल आएगा। उस बंदे का क्या आएगा? ये हिस्सा निकल आएगा। मतलब सहम ज़र्ब तरका तकसीम तस्हीह, उस बंदे का हिस्सा निकल आएगा। अब ये फीसदी जो है ये भी इसी तरह आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फीसदी जो है ये भी इसी तरह आसान है, मुश्किल नहीं है। चौथी बहस जो थी फीसद निकालने का तरीका, सहम को तस्हीह पे तकसीम करना है। इसका तरीका क्या है? सहम को तकसीम करना है तस्हीह पर, और फिर जो हासिल है उसे 100 में ज़र्ब दे दें। ये सहम है, तकसीम करना होता है तस्हीह पर, तस्हीह पर तकसीम करना होता है और ज़र्ब देना होता है 100 में, तो ये निस्बतुल मिअविया फीसद जो है वो निकल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने मिसाल पहले हल की, यहाँ तक तो हम हल कर चुके थे। अब ये जो है 3 है, ये बिन का सहम कितना है? 3 है। अब 3 को हमने
تقسیم کر دیا 6 پہ. 6 جو ہے یہاں پہ تصحیح ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا تصحیح بھی کہتے ہیں مسئلہ بھی کہتے ہیں. تو 3 کو ہم نے تقسیم کر دیا 6 پہ, ٹھیک ہے, اور پھر ضرب دے دیا 100 کے ساتھ, ضرب دے دیا 100 کے ساتھ, تو جواب آئے گا 50%. اسی طرح سدس میں ہے کہ یہ 3 کو تقسیم کر دیا 6 پہ, ٹھیک ہے, اور پھر ضرب دے دیا 100 پہ, تو جواب آ گیا 50, یعنی 50%. تو یہ کیا ہے, فیصد معلوم کرنے کا طریقہ. گویا کہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حصے ہیں یہ چھوٹا عدد ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, اور یہ بڑا عدد ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے نمبر وغیرہ کا فیصد نکالتے ہیں, وفاق کا کل 600 نمبر ہوتے ہیں, کل کیا ہوتے ہیں 600 نمبر ہوتے ہیں, اور حاصل شدہ نمبر جو ہوتے ہیں, تو حاصل شدہ نمبر کو 600 پہ تقسیم کیا جاتا ہے, کل پہ تقسیم کیا جاتا ہے, اور ضرب پہ ضرب دیا جاتا ہے 100 کے ساتھ, تو فیصد نکل آتی ہے. تو اسی طرح گویا کہ تصحیح کی حیثیت یہاں پہ کل نمبر کے ہیں. تصحیح جو ہے مسئلہ جو ہے اس کی حیثیت کل نمبر کے ہے, اور جو حصہ ہوتا ہے سہم ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کردہ نمبر کے ہیں. ٹھیک ہے. المبحث الرابع فی نسبت المئویہ, فیصد کو عربی میں نسبت مئویہ بولتے ہیں. ہی ان تقسم السہم علی التصحیح, کہ سہم کو آپ تصحیح پہ تقسیم کریں. ثم اضرب ما بلغ فی المئہ, تو جو ما بلغ آ جائے جواب آ جائے اس کو 100 میں ضرب دینا ہے. سہم تقسیم تصحیح ضرب 100 فیصدی نکل آ جائے گا. یہ فیصدی آپ کے پاس کیا ہوگا, نکل آ جائے گا. تو آج کا سبق بڑا اہم تھا, تھوڑا مشکل بھی محسوس ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے اور اس میں کوئی مشکل نہ رہے آپ کے لیے, تو ابھی سبق کے بعد آپ نے اس کو دہرانا ہے, اس کی پریکٹس بھی کریں. اس کو دہرانا بھی ہے اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. یہ الحمدللہ ہمارے یہ 4 مباحث ہو گئے. توصیل الحقوق میں 4 مباحث ہو گئے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر تصحیح کے بارے میں بھی پڑھیں گے, تصحیح کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے, ہمارے اساتذہ کے لیے, والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے, اور اسی طرح جن افراد نے علمی میراث کے بارے میں کسی بھی قسم کی خدمت فراہم کی ہے اور کسی بھی طریقے سے ہم تک اس علم کو پہنچایا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے, اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.